बरकातहू। बारगाह रिसालत में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व अहले बैतिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व अहले बैतिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाह ताला का बेइंतहा फ़ज़्ल व करम है कि उसने हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फ़रमाया और पैदा होने का फ़ख्र इनायत फ़रमाया। अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़ख्र रशिया अंबिया निकला। मज़ीद बराए करम हुआ कि उसने हमें कुरान जैसी नेमत से नवाज़ा, औलिया अल्लाह के दामन से नवाज़ा और तजदीद ईमान के लिए हमें यहाँ जमा फ़रमाया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मदद से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के फ़ैज़ान से और औलिया अल्लाह की विलायत के फ़ैज़ान से दीन सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। दीन सीरीज़ में आज का ये 13वां लेक्चर है। इसमें आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि तक़वा रखने वालों की अलामतें क्या होती है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे बिहौली ताला। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुफ़्लिहून। तक़वा इख्तियार करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ, यानी अल्लाह से डरो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। अल्लाह ताला की ये मशीयत है कि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि तुम तक़वा इख्तियार करो, तुम कामयाब हो जाओगे, यानी अल्लाह से डरो, तुम कामयाब हो जाओगे। और हमारी जो कामयाबी का जो मियार हम बना के रखे हैं कि हमारे पास कामयाबी हम क्या है, हमारे पास कि हम अगर हमारी क्वालिफ़िकेशन अगर हम पूरी हो गई हमारी और हम डिग्री हासिल कर लिए तो हम समझ रहे हैं कि हमारी कामयाबी है। और कोई अगर लड़की है, अगर उसकी शादी हो गई तो समझ रहे हैं कि वो कामयाब हो गई। और कोई इसी तरह से कोई अगर जॉब के लिए अगर यहाँ पर आया है तो जॉब तलाश कर रहा है, तो जॉब अगर उसे मिल जाए तो हम समझ रहे हैं कि वो कामयाब हो गया। लेकिन अब ये कामयाबी, ये अगर ये जॉब मिल गया, शादी हो गई और जो है ना वो कोई अगर घर बना लिया, सब हो गया, लेकिन फिर भी कामयाबी नहीं मिल रही, तो फिर कामयाबी का राज क्या है, कामयाबी क्या है? तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि तुम अल्लाह से डरो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। लअल्लकुम तुफ़्लिहून, कि तुम कामयाब हो जाओ। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम अल्लाह से डरो और तुम कामयाब हो जाओगे। तो अब ये डरना कैसा है? अब ये डरना मतलब तक़वा क्या है? तक़वा डरना और परहेज़ करना। लफ्ज़ी माने क्या है इसके? तक़वे के डरना और परहेज़ करना। तो डरना और परहेज़ करना, अब ये तक़वा कैसा इख्तियार होगा? तक़वा कैसा आता है? इस्लाम, ईमान, एहसान पर जब टिकेंगे तो ये तक़वा कहलाएगा। इस पे इसका दो तीनों का अमल होना है। इस्लाम का भी अमल होना है, ईमान का भी अमल होना है और एहसान का भी अमल होना है। तो फिर क्या होगा उसमें क्या एक चीज़ निकल कर आएगी, वो क्या आएगी? वो तक़वा हासिल होगा। यानी कि हम देखें कि एक मिसाल से हकीकत का कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब जैसा है कि फायर, आग जो बोलते हैं ना, आग 3 चीज़ों का मजमा आग होती है। यानी जो 3 चीज़ें, फ्यूल होना उसको, और उसको गैस होना और उसको एयर होना। तो ये तीनों चीज़ें जब मिल रही है तो वो तीनों में से कोई एक चीज़, अगर ऑक्सीजन मिल रही है तो ऑक्सीजन से, और ये तीनों में से कोई एक चीज़ को अगर कट आउट कर दिया ना तो उसको वो क्या होगी? वो आग बुझ जाएगी, बंद हो जाएगी। तो इसी तरह से तक़वा भी 3 चीज़ों का मजमा है। तक़वा इस्लाम, ईमान, एहसान पर जब बंदा टिक जाएगा तो फिर क्या होगा? वो मुत्तकी हो जाएगा। अल्लाह ताला को मुत्तकी पसंद है। तो फिर अल्लाह ताला यहाँ पर फरमा रहा है कि तुम कामयाब होना है तो तुम्हें क्या करना है? इस्लाम, ईमान, एहसान पे टिक जाओ और उस पर अमल हो जाओ, अमल कर लो। और अमल के साथ जब कामयाब हो जाओगे तो फिर वो क्या होगा? वो एक चीज़ निकल कर आएगी, वो क्या होगा? वो तक़वा होगा। ये अल्लाह ताला का ये हुक्म है। अब हमारे पास इस्लाम का भी अमल है, ईमान का भी अमल है और एहसान का भी अमल है। देखना है हमें ये चेक करना है। अब देखिए यहाँ पर जो है ना, हमारे पास इसकी फ़िक्र है या नहीं है, हमें अपने आप को देखना है। क्योंकि तक़वा अगर है तो हम बोल रहे हैं कि मैं मुत्तकी हूँ, मतलब मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, रोज़ा रख रहा हूँ, ज़कात दे रहा हूँ, हज कर रहा हूँ, हर वो चीज़ कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास जो है ना, मैं तक़वा वाला हूँ बोल रहे हैं। लेकिन उसकी क्या हम अंदर चेक करें? अपने अंदर फ़िक्र है हमारे को? हम जो है ना, हमारे अंदर तक़वा आया नहीं आया, क्या है? हम अपने आप को हम चेक कर रहे हैं? नहीं कर रहे। देखिए ईसा अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आता है और आकर जो है ना सवाल करता है कि ईसा अलैहिस्सलाम से कि ऐ ईसा अलैहिस्सलाम, मुझे एक बात बताइए, क्या दुनिया में आपकी तरह भी कोई और शख्स है? तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं वो शख्स है, अगर मेरी तरह अगर किसी शख्स को देखना है तो उसमें 3 अलामतें देखो। वो 3 अलामतें क्या है कि उसमें सबसे पहली अलामत ये हो कि उसकी खामोशी जो है वो फ़िक्र हो। खामोशी मतलब उसके जब खामोश रहा तो उन्हें क्या करना, उन्हें फ़िक्र करना है कि फ़िक्र कहीं में रहना, फ़िक्र कहीं में करना उसे कि अपने अंदर देखना है कि अपने अंदर जो है ना ये देखना है कि
بھائی میں جو تقوی بول رہا ہوں میں اندر جو ہے نا تقوی میرے پاس ہے یا نہیں ہے، اسلام پر میں مسلمان ہوں تو پھر اسلام پر ہوں میں یا نہیں ہے، پھر میرے اندر میں مومن ہوں بول کے اگر میں سوچ رہا ہوں تو پھر میرے پاس مومن کا عمل ہے یا نہیں ہے، پھر میرے اندر دیکھے فکر کرے کہ میں اگر محسن ہوں تو پھر احسان کا میرے پاس عمل ہے یا نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد جو ہے نا پھر دوسری بات بتاتے ہیں کہ اس کی خاموشی فکر ہو، اور جو ہے نا اس کا جو دیکھنا ہو اس کی عبرت ہو، یعنی کہ اب دیکھیے ہمارے پاس دیکھیے ہم غور کریں کہ ہمارے نظروں کے سامنے کئی لوگ جو ہے نا کئی اچھے اپنے آپ کو باڈی بلڈر کہنے والے، اپنے آپ کو طاقتور کہنے والے، پیسے والے، بہت سارا پیسہ رکھنے والے بھی بیمار پڑے، اور بیمار پڑ کر جو ہے نا وہ سپرد خاک ہو گئے اور قبر میں چلے گئے، لیکن ہم وہ دیکھ کر کیا عبرت حاصل کر رہے ہیں؟ عبرت نہیں ہے ہم کیا کر رہے ہیں، وہ عبرت ہی نہیں ہو رہی ہے ہمارے پاس، اور پھر جو ہے نا کہ پھر فرما رہے کہ آپ جو ہے نا پھر فکر اور پھر جو ہے نا خاموشی جو ہو رہی ہے، خاموشی میں ہمارا جو ذکر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، ذکر کیا ہے؟ ذکر ایک زبان سے ہوتا ہے، اور ذکر قلب سے بھی ہوتا ہے اور روح سے بھی ہوتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہ 3 علامتیں اگر کسی میں دیکھے تو سمجھنا ہے کہ وہ میری طرح ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں 3 علامتیں دیکھنا، تو تینوں علامتیں کیا ہمارے اندر بھی ہے؟ ہم غور کر رہے ہیں کیا ہم جب خاموش بیٹھ رہے ہیں تو ہمارے اندر ذکر ہو رہا اور ہمارے اندر وہ فکر ہو رہی، اور جو ہے نا ہم کسی کو دیکھ رہے ہیں تو عبرت حاصل ہو رہی ہے ہمارے کو، وہ چیز اگر ہو رہی ہے تو پھر ہمیں کیا ہے، ہم فکر کرنے والے ہیں کہ ہم دین پر اور جو ہے نا ہم اسلام، ایمان، احسان پر ہم ٹکنے والے ہیں۔ اب دیکھیں اور ایک بات، جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو، تو تمام فرشتے سجدہ میں گر گئے، اور جو ہے نا صرف ایک جو اکڑ کے ٹھہر گیا تھا، وہ کون تھا؟ وہ ابلیس تھا، وہ سجدہ نہیں کیا، وہ بولا کہ میں آدم سے اچھا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تجھے کس چیز نے حکم دیا، کس چیز نے ابھارا کہ تجھے جو ہے نا میں نے سجدے کا حکم دیا تھا، تو اپنے آپ کو جو ہے نا بہتر ثابت کر کے جو ہے نا تو سجدے سے اکڑ گیا، آدم علیہ السلام کو تو سجدہ نہیں کیا۔ اب ہمارے اندر دیکھیے، اب یہ اکڑ ہمارے اندر ہے کیا؟ کون سی اکڑ ہے ہمارے اندر؟ ہمارے اندر یہ اکڑ ہے کہ میں اپنی بات بتا رہا ہوں کہ ہمارے اندر کیا اکڑ ہے کہ ہم جو ہے نا ہم کو اگر کوئی بندہ اگر کوئی نصیحت کی بات کرے تو ہم اکڑ جاتے ہیں، بولتے کہ ہاں میرے کو بولتا، میں اتنا سب کرتا ہوں، اتنا سب میں نمازیں پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں، ہر وہ چیز کرتا ہوں، میرے کو بولتا تو اس طرح سے۔ میں اپنی بات بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی ہمیں چھوٹا بھی بچہ، چھوٹے بھی اگر کوئی بھی ہمارے بیوی ہو، ہماری جو ہے نا بیٹیاں ہو، بیٹے ہو، اگر ہمیں کوئی نصیحت کر رہے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اکڑ جاتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ حکم دیا ابلیس کو کہ تو سجدے سے کیوں انکار کیا؟ تو بولا کہ میں اچھا ہوں بولا۔ اب جیسا یہ بات ہو گئی، پھر اس کو ملعون کر دیا گیا، اس کو وہاں سے دربار الہی سے نکال دیا گیا۔ پھر اس کے بعد دیکھے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام زار و قطار رونا شروع کر دیے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے جبرائیل، اے میکائیل، تم لوگ کیوں رو رہے ہو؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا باری تعالیٰ، ہم تیری مشیت سے ڈرتے ہیں، ہم تیری مشیت سے ہم بے خبر نہیں ہیں، ہم تیری مشیت سے جو ہے نا ہم ڈرتے ہیں، اور ہم تجھ سے خوف کھاتے ہیں، ہم تجھ سے ڈرتے ہیں۔ تو جیسا یہ بات بولتے ہیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا ہی ہونا چاہیے، تم ڈرنا چاہیے، تم خوف کرنا چاہیے، جب تک تمہارے دل میں تم میں جو ہے نا میرا خوف رہے گا، میرا ڈر رہے گا تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر جس وقت تمہارے دلوں سے میرا ڈر، میرا خوف نکل جائے گا تو پھر وہاں سے تمہاری بربادی چالو ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرما رہا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ہم تیری مشیت سے ہم بے خبر ہے، ہم نہیں جانتے تیری مشیت کیا ہے مولا، ہم تیری مشیت سے ہم ڈرتے ہیں۔ بولے فرشتے ڈر رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس اللہ سے ہمارا کیا ڈر ہے؟ بے جھجک ہماری زبان پر جو آئے بول دیتے ہیں، اور بے جھجک جو ہے نا ہم ہمارے ہاتھ میں جو رہا کسی کو بھی ہم کچھ بھی مار دیتے ہیں، اور جو ہے نا ابھی مارنا اور ہاتھ اٹھانا یہ تو کم ہو گیا، لیکن جو ہے نا سوشل میڈیا آج کل بہت ہو گیا، جو منہ میں آئے جو ٹائپ کر رہے ہیں اور بیچ دے رہے ہیں، لیکن کسی کا دل دکھ رہا ہے، کسی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہم یہ نہیں سمجھ رہے۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ فرمانے کہ اگر تمہیں کامیاب ہونا ہے تو تم تقوی اختیار کرو۔ تقوی کیا ہے؟ اسلام، ایمان، احسان پہ ٹکنے کا نام تقوی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں ایک بات ہم سمجھتے ہیں کہ
اللہ تعالیٰ کی جو دیے ہوئی مشیت ہے، اللہ تعالیٰ کی جو مشیت ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اور ہم نہیں جانتے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کو ہم کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم بولتے ہیں کہ بھائی یہ میرے کو یہ ہونا، میں اتنے سالوں سے اتنے برسوں سے میں دعا کر رہا ہوں، میرے کو مل رہا ہی نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت سے راضی کون رہتا ہے؟ راضی وہی رہتا ہے جس کے پاس تقویٰ ہے. وہ راضی رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے کو جو حالت میں رکھا وہ بہتر ہے، اور میری حالت جو ہے نا میرے سے بہتر میرا محسن، میرا مولا ہے، میرا اللہ ہے. میں وہ میری قسمت، میری تقدیر لکھنے والا وہ مولانا ہے، میرا اللہ ہے، میری بہترین تقدیر لکھا. ہم اگر یہ سمجھ گئے تو پھر کیا ہوگا؟ ہم تقوی کے قریب آ رہے ہیں. لیکن یہاں پر جو ہے نا ایک اور ایک واقعہ تو ہم رکھتے ہیں. جنگ احد کے ٹائم پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرماتے ہیں، اے معاذ تجھ پر میرے ماں باپ قربان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے، اے معاذ اے سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان. تو جیسا یہ بات بولے تو جو ہے نا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا بہت تیر انداز کے بہت ماہر تھے. آپ نے اتنے تیر چلائے، چلاتے ہوئے جو ہے نا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے ہو کر جو ہے نا آپ نے یہ دعا فرمائی. اور پھر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا عرض کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اے باری تعالیٰ میرے سعد پر جو ہے نا تو اپنی خاص رحمت نازل فرما، اور جو ہے نا کہ یہ جب بھی دعا کریں تیری بارگاہ میں تو اس کی دعا کو کبھی رد نہ فرما، اس کی دعا کو ہمیشہ قبول فرما. اس طرح سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعا فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب دیکھیں یہاں پر جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بہترین دعا عطا فرمائی، اور آپ کے پاس یہ آپشن ہے کہ آپ جو ہے نا جو چاہے دعا مانگے. لیکن جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے نا کچھ وقت ہونے کے بعد جو ہے نا آپ کی جو ہے نا کچھ عمر بہت طویل ہو گئی تھی، جب آپ کا قریب آ گیا وقت وصال کا، تو آپ کی جو ہے نا آنکھوں کی بینائی چلے گئی، اور جو ہے نا آپ خانہ کعبہ میں ٹھہرے ہوئے. تمام صحابہ کو معلوم ہے کہ آپ کے پاس جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دیے ہوئی دعا ہے کہ آپ جو دعا مانگے وہ قبول ہونے والی ہے. لیکن جو ہے نا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ میں ٹھہرے ہوئے، اور جو ہے نا لوگوں نے کہا کہ اے سعد تم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ایک لقب دیا ہے، دعا اور درجہ عطا فرمایا ہے، آپ جو ہے نا دعا کیوں نہیں کرتے کہ آپ کی آنکھوں کی بینائی واپس آ جائے؟ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی مشیت پر میں راضی ہوں. اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے میں اس حال میں راضی ہوں، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ اپنی مشیت میری دعا کی وجہ سے بدل دے. لیکن یہاں پر دیکھیں اتنا بڑا مقام رکھتے ہوئے بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی مشیت سے آپ راضی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول کرنے، مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ دعا کرے تو اس کی دعا قبول فرما لے. جب یہ دعا ہو رہی ہے، لیکن وہ دعا کے باوجود بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی جو مشیت ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میں نابینا رہوں تو وہ نابینا بن کر رہے. اور آپ جو ہے نا آپ نے یہ کبھی دعا نہیں کی کہ مجھے آنکھوں کی بینائی لوٹا دے بول کے اللہ تعالیٰ سے کبھی آپ نے دعا نہیں کی. کیوں؟ کہ اللہ کی مشیت پر آپ راضی تھے. اللہ کی مشیت کیا ہے کہ اللہ کی تقدیر. ہم یہ دیکھیں کہ ہم یہ بولتے ہیں کہ بھائی ہمارے کو یہ ہونا، ہمارے کو وہ ہونا، دعا کرنا ہے، دعا برابر کرنا ہے، دعا پر یقین بھی رکھنا ہے کہ دعا قبول ہوگی بول کے. لیکن ہم یہ ہم اللہ معاف کرے میں ایسی بات بول رہا ہوں، لیکن ہم کیا کرتے؟ دعا کیسی کرتے؟ آرڈر کے حساب سے کرتے کہ میرے کو یہ ہونا. دعا میں صحابہ اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں. ان کا اتنا بڑا مقام رکھتے ہوئے بھی دعا میں ایسی عاجزی ہوتی تھی جس کی حد نہیں. یہ اتنے بڑے بڑے آپشن آپ کے پاس ہونے کے باوجود بھی آپ لوگ کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا اپنے فائدے کے لیے کبھی دعا نہیں فرمائی. لیکن ہم کیا ہے، ہمارے پاس جو ہے نا ہم یہ غور کرتے ہیں کہ ہمارے کو یہ دے دے، ہمارے کو وہ دے دے. ہم اس قابل نہیں ہے. اللہ بہتر جانتا ہے، یہ اللہ کی مشیت ہے. اب دیکھیں اب یہاں پر جو ہے نا ایک اور ایک بات، اگر ہمارے اندر تقویٰ ہے، ہمارے اندر جو ہے نا ہمارے اندر معلومات کرنا ہے کہ ہم جو ہے نا اپنے آپ کو ہم متقی کہہ رہے ہیں، تو ہمارے اندر علامت کیا ہے وہ چیک کرنا ہے. اولیاء اللہ کا فرمان ہے کہ جو متقی ہوتا ہے، صحیح متقی جو ہوتا ہے نا وہ کبھی غصہ نہیں کرتا، وہ کبھی غصہ کرتا ہی نہیں. ہو اس کی مثال جو ہے نا اس کا ایک واقعہ سنتے ہیں اس کے متعلق. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے پاس جو ہے نا آپ کا مقام کیا ہے؟
آپ کا مقام حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر مرشد، آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح فرشتوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا مقام ہے، اس طرح سے اولیاء اللہ میں جو ہے نا حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام ہے۔ اتنا بڑا مقام ہے آپ کا۔ اب آپ کی عاجزی دیکھیں، آپ کے پاس جو ہے نا ایک عورت آئی، آ کر جو ہے نا ایک کافر عورت آتی ہے، آ کر جو ہے نا عرض کرتی ہے، اے بایزید بستامی، مجھے ایک سوال کا جواب دو، جو ہے نا کہ میں ایک سوال آپ سے یہ کرنا چاہ رہی ہوں، آپ مجھے بتائیے کہ میرے اس کے پاس ایک بیل تھا، کہنے لگی کہ میرا بیل کی دم اچھی ہے یا تمہاری داڑھی اچھی ہے؟ تو جیسا یہ بات بولے تو جو ہے نا آپ بالکل مطمئن ہو کر تحمل کے ساتھ اس سوال کا جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سوال سیدھا سا ہے، سوال بالکل سیدھا سا سوال ہے، میں اور اس کا جواب بھی بالکل سیدھا سا دوں گا، اور سیدھی سی بات ہے بالکل، کہ آپ نے فرمایا کہ اگر میرا خاتمہ بالخیر ہو جائے تو تیرے بیل کی دم سے اچھی میری داڑھی ہے، اگر میرا خاتمہ بالخیر نہ ہو تو میری داڑھی سے تیرے بیل کی دم اچھی ہے۔ تو یعنی کہ اب یہاں پر دیکھیں، جو متقی ہوتے ہیں نا وہ کبھی غصہ نہیں کرتے، اور غصے کے ساتھ ساتھ کیا کرتے ہیں، غصے کو جو ہے نا غصہ آ رہا بھی تو کیا کرتے ہیں، بالکل تحمل میں بالکل خاموش ہو جاتے ہیں، اور پھر جو ہے نا وہ اطمینان کے ساتھ مطمئن ہو کر جو ہے نا پھر وہ سوال کا جواب بھی دیتے ہیں، اور اس سوال کا جواب ایسا ہوتا ہے پھر وہ جواب پر جو ہے نا پھر وہ دوسرا سوال پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اب اگر یہاں پر ہمارے پاس ہم دیکھیں سوال ہو رہا ہے، سوال کے ساتھ ہم جواب دے رہے ہو، تو پھر یہ کیسا، پھر وہ کیسا، پھر آپ یہ ایسا بولے پھر وہ ایسا بولے، یعنی یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو جو ہے نا اللہ کے حوالے کر کے جو ہے نا ہم اپنے اندر جو سوال کریں گے تو وہ سوال کا جواب جو ہے نا اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے گا کہ بھائی تو اس مقام پر ہے بول رہا اپنے آپ کو، تو اپنے آپ کو دیکھ، اپنے اندر دیکھ، تو اپنے آپ کو متقی بول رہا ہے کہ متقی کی علامت تیرے پاس ہے نہیں ہے؟ اگر ہے تو پھر جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے کہ اس کو قائم رکھے، کب تک؟ خبر میں جانے تک، اور اگر نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے رجوع ہونا ہے، رجوع ہو کر جو ہے نا دعا کرنا ہے، رجوع اللہ ہونا ہے، اور دعا کرنا ہے کہ مجھے متقی میں بننا ہے مجھے، اور اللہ کی مشیت پہ ہمیں راضی رہنا ہے۔ اب دیکھیں ایک مقام، اب دیکھیں یہاں پر جو ہے نا اور غور کرنے کی بات یہ ہے کہ لوگ کس کو بھی اگر نصیحت دے تو نصیحت وہ نا قبول نہیں کرتے۔ کیسا قبول نہیں کرتے؟ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ جو ہے نا ان میں جو ہے نا اسلام نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، احسان نہیں ہے، یعنی وہ متقی نہیں ہے، وہ تقوی والا نہیں ہے۔ اب نصیحت قبول اگر کر رہے ہیں ہم تو وہ تینوں بھی چیز اس کے پاس ہے، اسلام بھی ہے، ایمان بھی ہے، احسان بھی ہے، ہم متقی کی علامت دیکھ رہے ہیں، تقوی رکھنے والے کی ہم علامت دیکھ رہے ہیں، تو ہم صحابہ اکرام سے دیکھ رہے ہیں، اولیاء اللہ سے دیکھ رہے ہیں، سمجھنا ہے ہمارے کو کہ ہمارے اندر یہ چیزیں ہیں یا نہیں ہے، ہمارے اندر ہم نے اپنے آپ کو یہ چیک کرنا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب دونوں کے درمیان جو ہے نا کچھ معاملات ہو گئے، کچھ بات ہو گئی، اور کچھ بات کے درمیان جو ہے نا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ زیادہ بول دیا، تو وہ جو ہے نا پھر وہ بات ختم ہو گئی، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے نا کچھ بات کا برا لگا، اور آپ جو ہے نا چلے گئے، لیکن جانے کے بعد جو ہے نا آپ کو بعد میں احساس ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ احساس ہوا کہ میں نے کچھ زیادہ بول دیا، اور میرے جو ہے نا یہ اس کی وجہ سے جو ہے نا ان کا دل دکھا، تو آپ نے کیا کیا؟ فوراً حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے، اور وہاں پر آپ ان کے گھر کو چلے گئے، آپ گھر پہ جا کر جو ہے نا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرماتے ہیں، اے بلال، میں نے آپ کو کچھ زیادہ بول دیا، اور اس کی وجہ سے جو ہے نا آپ کا دل دکھا ہے، اور اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں۔ کون بول رہے ہیں؟ آپ کا مقام کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی نبی ہوتے میرے بعد تو وہ عمر ہوتے، اور عمر کی زبان پر حق بولتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر جس راستے سے چلتے ہیں وہاں سے شیطان راستہ کترا کے چلا جاتا ہے، مطلب راستہ کترا کے چلے جاتا بولے تو شیطان کیا گلیوں میں گھومنے والا نہیں، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سوچ وہاں پر حضرت عمر فاروق جہاں پر سوچ شروع ہوتی ہے وہ ختم ہوتی ہے، وہاں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ شروع ہوتی ہے، یعنی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آپ کی جو مطلب آپ جو ارادہ فرماتے ہیں، آپ جو غور کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشورہ دیتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر مقام ابراہیم ہونا چاہیے، اور خانہ کعبہ کے بیچ میں جو ہے نا پھر اور اس کے پیچھے جو ہے نا
نماز پڑھنا چاہیے. بولے تو اللہ تعالیٰ حکم دے دیے کہ خانہ کعبہ کے درمیان اور بندے کے درمیان جو ہے نا یہ دونوں کے درمیان مقام ابراہیم ہونا چاہیے. وہ مقام وہ بتاتی ہے، مطلب ان کے مشورے پر آیتیں اتر جاتی ہے. وہ مقام رکھتے ہوئے جو ہے نا آپ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں، آ کر جو ہے نا آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کا دل دکھایا ہے، مجھے معاف کر دو. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، اے عمر بن خطاب، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے آپ کو معاف کر دیا، اب ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس طرح سے آپ نے کہا. تو بولے کہ نہیں آپ مجھے معاف کرنا، بولے میں نے آپ کا بہت دل دکھایا ہے. اب دیکھیں اتنا بڑا مقام رکھ کے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی کیسا مقام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں جو ہے نا جنت میں آپ کے قدموں کے آواز سنی ہے. جنت میں آپ نے معراج کی رات میں جب جنت میں آپ سیر کر رہے ہیں، جنت کی سیر کر رہے ہیں، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کے آواز سنے ہیں آپ نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو اے بلال جو تمہاری قدموں کی آہٹ میں نے جنت میں سنی. اور آپ نے فرمایا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب بھی جو ہے مسجد میں آتا ہوں تو تحیۃ المسجد، تحیۃ الوضو کی میں نیت کر کے 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیتا ہوں. تو اسی کی وجہ سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے شاید مجھے یہ مقام عطا فرمایا. اس طرح سے یہ مقام، یہ مطلب یہ بڑے بڑے ہستیاں ہیں، اتنے بڑے بڑے مقامات، اتنے بڑے بڑے درجات رکھ کر جو ہے نا کیسا آپ کے اندر کیسا عاجزی ہے، ان کے ساری ایک دوسرے کے لیے محبت ہے، ایک دوسرے کے لیے کیا ہے جان نشاور کرنے، مطلب ایک دوسرے کے دل کا خیال رکھ رہے ہیں کہ ہمارا یہ مقام. اب دیکھیں ہمارے پاس ہم کچھ نہیں ہے، میں تو جو ہے نا کہ میں یہ کہ چپلوں کے اوپر بیٹھنے والا بھی میری وہ نہیں ہے، حیثیت نہیں ہے. لیکن ہمارے پاس ہم غور کرتے ہیں کہ کچھ اگر کچھ بات کر لے، کچھ اچھے سے کچھ بیان کر لے، کچھ اچھے سے ہم کام کر لے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو جو ہے نا بڑے ترم خان سمجھتے ہیں. لیکن اتنے بڑے بڑے مقام، اتنے بڑے بڑے وہاں پر تعلیمات حاصل کرنے والے، اتنے بڑے درجے رکھنے والے جو ہے نا آپ لوگوں کے پاس کیسی عاجزی ہے، کیسی انکساری ہے، کیسی ایک دوسرے کو جو ہے نا ایک دوسرے کی دل جوئی کرنے کی قوت ہے، طاقت ہے. کیسا بہت بڑی بات ہے کہ بھائی جا کر جو ہے نا معافی مانگنا. اب جس کے پاس جو متقی ہوتا ہے، جس کے پاس اسلام، ایمان، احسان ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ غلطی ہوئی، غلطی مان لیتا ہے اور جاتا ہے وہ معافی مانگ لیتا ہے. چاہے کوئی بھی ہو، بیوی ہو یا بچے ہو، اولاد ہو ہماری، یا کوئی ہمارے پاس ہمارے گھر میں کام کرنے والے کوئی بھی بالکل مطلب کہ کام کرنے والی کوئی ہو، تو ان سے بھی اگر ہمارے سے غلطی ہو جائے تو ہم ان کے لیے بھی ہم معافی مانگ لیتے ہیں. اگر کیا ہے علامت اگر ہمارے اندر یہ ہے کہ ہم تقوی والے ہیں. اب فرماتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، اے بھائی میں نے آپ کو معاف کر دیا، لیکن آپ نے چہرے میں دیکھا، آپ نے آپ کے آنکھوں کو دیکھا، دیکھ کر بولا کہ نہیں، میں نے بہت زیادہ دل دکھایا آپ کا، اور اس کا ایک ہی کفارہ ہے. آپ کیا کریں، آپ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چوکھٹ پر، گھر پر جو ہے نا آپ جہاں سے آپ نکلتے ہیں وہاں پر جا کر آپ لیٹ گئے. آپ لیٹ کر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ لیٹ کر جو ہے نا آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بلال، میں جب تک یہاں سے نہیں اٹھوں گا جب تک تم میرے سینے پر قدم رکھ کر آپ یہ نہ کہہ دو کہ اے عمر میں نے تمہیں معاف کر دیا، میرے سینے پر پیر رکھ کر تم نے یہ کہنا ہے جب تک میں نہیں اٹھوں گا. اس طرح سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے نا اس طرح سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منایا. یعنی ہم غور کریں، جتنا آپ نے دل دکھایا ہے اتنا آپ نے راضی کیا ان کو. اب ہمارے پاس دیکھ لیں، ہم چھوٹی چھوٹی غلطی ہوتی ہے تو ہم بڑا وبال کر دیتے، اور بڑا وبال کر کے پھر الٹا ہم تننا شروع کر دیتے، اکڑنا شروع کر دیتے، بولے کہ تو میرے کو کیسا بولا. اب دیکھو ایک واقعہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، جب اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ جب خلافت پہ آئے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہے، آدھی دنیا سے زیادہ آپ کی جو ہے نا حکومت چل رہی ہے. تو اصلاح کرنا، دیکھیں کوئی بھی بات کا کوئی بھی مسئلہ اگر ہمارے پاس آ گئے نا تو ہم کسی سے بھی ہم وہ بات کو رکھ کے سامنے جو ہے نا اس کے تحت جو ہے نا ہم مسئلہ رکھ دینا کہ بولے کہ بھائی ہمیں اصلاح چاہیے، وہ سوال کا وہ ہمارے اندر کوئی برائی ہے، کچھ خرابی ہے، تو وہ اس کی ہمیں اصلاح ہونا بے حد ضروری ہے. تو اب جو ہے نا ہمارے اندر اگر ہم اصلاح کی ہم کوشش نہیں کر رہے ہیں تو پھر ہمارے پاس کیا ہے، اسلام نہیں ہے، ایمان نہیں ہے اور احسان نہیں ہے. تو پھر کیا ہے، کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے اور منافقت کی زندگی ہم گزار رہے ہیں.
اگر یہ تینوں چیزیں اسلام ایمان احسان ہے تو پھر تقوی ہے. اگر کفر ہے شرک ہے نفاق ہے منافقت ہے تو پھر ہم مسلمان بھی نہیں ہیں. تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اب یہاں پر جو ہے نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا آپ کا دور خلافت ہے امیر المومنین ہے. آدھی دنیا سے آپ کی حکومت چل رہی ہے, آدھی دنیا سے زیادہ آپ کی حکومت چل رہی. اور آپ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرماتے ہیں اے بھائی آپ جو ہے نا میرے بہت پرانے ساتھی ہیں, آپ میرے بھائی ہو, اور جو ہے نا کہ آپ مجھے ایک بات بتائیے, میرے اندر کوئی غلطی ہے تو مجھے بتائیے بولے. تو آپ نے کہا کہ پہلے تو آپ تو پہلے بولے کہ نہیں ایسا ارے آئے امیر المومنین آپ میں کیسا غلطی ہو سکتی ہے, نہیں آپ بتائیے, آپ بالکل آپ بتا سکتے ہیں, آپ بتائیے بولے. تو آپ نے کہا کہ بھائی آپ میں یہ غلطی ہے بولے. کس کو بول رہے ہیں؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. شیطان جس سے گھبراتا ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ میں یہ غلطی ہے بولے. آپ نے پوچھا تو مجھے میں بتا رہا ہوں, آپ نے پوچھا تو میں یہ بتا رہا ہوں بولے. پہلے یہ بات کلیئر کر دیے. تو بولے کہ آپ میں یہ غلطی ہے بولے. کیا غلطی ہے بولو. اب بے چین ہو گیا. وہ غلطی ہے بولتے ہی جو ہے نا غلطی کی وہ بات کو ماننے کے لیے آپ کیا ہے فوراً سننے کے لیے جو ہے نا وہ غلطی کی اصلاح کرنے کے لیے جو ہے نا آپ ریڈی ہو گئے. آپ نے بولا کہ بولو جلدی کیا غلطی ہے بولو. آپ نے کہا کہ اے امیر المومنین ابھی ہمارے پاس جو ہے نا کام ابھی چل رہا ہے اور لوگوں تک جو ہے نا کھانا برابر ٹھیک سے پہنچا نہیں, غلہ ابھی تک برابر پہنچا نہیں, رعایا ابھی کئی کونوں میں جو ہے نا ابھی رعایا تک کھانا نہیں پہنچا. اور میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ کھانے کے ساتھ سالن بھی کھاتے ہیں اور سالن کے ساتھ پھر چٹنی بھی کھاتے ہیں, یعنی کھانے کے ساتھ آپ دو سالن کھا رہے ہیں. اور یہ جو ہے نا مجھے یہ غلط دکھا, اسی لیے میں آپ کو بولتے آپ نے کہا فوراً آپ اٹھ کے ٹھہر گئے. اٹھ کے ٹھہر کر آپ نے کیا کیا, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے آپ پکڑ کر جو ہے نا آپ نے بوسہ دیا, پہلے پیشانی پر بوسہ دیا, اور بوسہ دے کر کہنے لگے کہ اے اللہ تو ایسا بھائی ہر ایک کو عطا فرمائے. آپ نے یہ پہلے دعا کی کہ ہماری اصلاح کرنے والا جو ہے نا ایسا بھائی ہر ایک کو عطا فرمائے. آپ نے فوراً یہ جو ہے نا وہ تجویز تھی آپ نے قبول فرما لی. قبول فرما کر آپ اسی وقت جو ہے نا عہد کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آج کے بعد یہ عمر بن خطاب آج کے بعد یا تو سالن کھائے گا یا تو چٹنی کھائے گا, دونوں میں سے کوئی ایک کھائے گا. اس کے بعد جو ہے نا میں اس سے ڈبل کوئی چیز میں نہیں کھاؤں گا. اس طرح سے آپ نے فوراً اپنے غلطی کی اصلاح کر لی اور جو ہے نا آپ فوراً جو ہے نا اس بات پر راضی ہو گئے. اب ہمارے پاس دیکھیے ہم غور کریں, ہم جو ہے نا ہمیں قبر کی تیاری کرنی ہے, ہمیں جو ہے نا ہمارے جو ہے نا خبر کی تیاری کے جو راستے کیا ہے ہم غور نہیں کر رہے ہیں. خبر کی تیاری کے راستے کیا ہے, اسلام ایمان احسان. اب وہ تیاری نہیں ہو رہی, کیوں؟ ہم عبرت حاصل نہیں کر رہے ہیں. اب ہمارے پاس اس کی قبر میں جانے کی فکر نہیں ہو رہی. فکر رہی تو جو ہے نا اس کی تیاری رہتی. اور پھر خاموش ہے تو پھر خاموش اگر ہے تو پھر ہمارے پاس جو ہے نا خاموشی میں جو ذکر ہو رہا ہے کیا ذکر ہو رہا ہے, سوشل میڈیا پہ کیا چل رہا ہے اس کی فکر ہو رہی ہے, اور جو ہے نا کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے اس کی فکر ہو رہی ہے, اور پھر کیا ہے ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے اس کی فکر ہو رہی ہے. اب فکر کہیں میں ہونا چاہیے تھا, ہماری فکر کہیں میں ہے, اور جو ہے نا یہاں پر ہمارے لیے کیا ضروری ہے ہم وہ نہیں دیکھ رہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لعلکم تفلحون, تم کامیاب ہو جاؤ. کہیں میں کامیاب ہو جاؤ, دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ, آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ, خبر میں بھی کامیاب ہو جاؤ, حشر میں بھی کامیاب ہو جاؤ, جنت میں بھی کامیاب ہو جاؤ. اور پھر جو ہے نا جنت میں پھر کامیابی کیا ہے, اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کا دیدار ہے. یہ تمام یہ دیدار یہ کامیابی ہے ہماری. ہم کیا کر رہے ہیں کہ دنیا کی چیزوں کو ہم لے کر بالکل تچھی چیزیں لے کر جو ہے نا ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ادنا سے ادنا چیزوں کو لے کر ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہماری یہ کامیابی ہے. وہ خبر میں جیسا ہم مریں گے, مرتے ہی جو ہے نا وہ چیزیں ہمارے سے منتقل کر دیا جائے گا, وہ بدل دیا جائے گا ہمارے سے, ہمارا نام ہی بدل دیا جائے گا. ہمارے جو ہے نا اعظم کی جگہ پہ کیا ہوگا, میت بول دیں گے, لاش بول دیں گے, لاش کو اٹھاؤ بولیں گے, میت کو اٹھاؤ بولیں گے, اعظم کو اٹھاؤ کوئی نہیں بولے گا. اعظم مر گیا بولتے تھے, بس مر گیا, وہ ختم ہو گیا, انتقال ہو گیا بس. اب انتقال ہو گیا بولنے کے بعد بھائی کب ہے تفنین کب ہے, بس خبر میں لے جاؤ اس کو, جلدی لے جاؤ, ہٹو اٹھاؤ یہاں سے اٹھاؤ. ہماری تکبر, ہمارا وقت کیا ہے, ہم کہاں پر وقت دے رہے ہیں, ہماری جو ہے نا ہم جیسا اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو کامیابی کا راستہ کیا ہے, اللہ سے ڈرنا ہے, پرہیز کرنا ہے.
تو اب بات کیا سمجھ میں آئی؟ بولنے کی بات یہی ہے کہ پاس جو ہے نا، جن کے پاس جو تقویٰ ہوتا ہے، پہلے تو سب سے پہلے وہ جو متقی ہوتے ہیں وہ غصہ نہیں کرتے، اور جو ہے نا جو متقی ہوتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب میرے جیسا اگر کوئی شخص ہونا ہے تو اس کی جو ہے نا خاموشی ذکر ہونا، اور جو ہے نا اس کی فکر ہونا، اس کی فکر میں کیا رہنا ہونا ہے، فکر یہ دیکھنا کہ اپنے آپ میں کیا، میں کہاں پر ہوں، کون سے مقام پر ہوں، میں کفر کی زندگی ہے، نفاق کی زندگی ہے، شرک کی زندگی ہے، ہماری کہاں پر ہے، فکر ہونا، اور جو ہے نا کسی کو دیکھے تو عبرت ہونا۔ عبرت کیسی ہونا کہ عبرت یہ ہونا کہ اب دیکھے ہم نماز میں ٹھہرتے ہیں، نماز میں جو ہے نا ہماری کبھی کوئی یہ توجہ گئی کہ جو ہے نا کہ ہمارے ساتھ اور ہمارے کوئی نہ کوئی ضعیف بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، اب ان کو سجدے کی توفیق نہیں ہوتی، سجدہ نہیں کر سکتے، وہ لوگ کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، کیا عبرت حاصل ہوئی؟ ہم عبرت حاصل کر رہے ہیں ان سے؟ نہیں کر رہے۔ تو ہمیں یہ عبرت مطلب دیکھے تو عبرت ہونا، عبرت کہیں کی ہونا کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ یہ راستہ دیا، یہ مقام عطا فرمایا، اپنے آپ کو یہاں پر غور کرے کہ اپنے آپ کو یہاں پر تعلیم حاصل کرنا ہے، اپنے آپ کو سدھارنا ہے، اسلام حاصل کرنا ہے، ایمان حاصل کرنا ہے، احسان حاصل کرنا ہے، اور پھر تینوں پر ٹک کر متقی کا خطاب حاصل کرنا ہے، ہمیں متقی بننا ہے۔ متقی بننے کے لیے کیا چیزیں چاہیے؟ اسلام، ایمان، احسان۔ اور تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ دو قسم کے تقوی ہے، ایک ظاہر کا بھی تقویٰ ہے اور ایک باطن کا بھی تقویٰ ہے۔ ظاہر میں ایک ہے اسلام، اور باطن میں دو ہے، ایمان اور احسان۔ یہ تینوں پہ ٹکنے کا نام تقویٰ ہے، اور تینوں پر جو ٹک گیا اس کا نام کیا ہے؟ وہ متقی ہے۔ تو اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اور جو کچھ کہا گیا، جو کچھ سنا گیا، مولا ہر دو کو عمل کی توفیق عطا فرمائے مولا، ہر دو میں عمل میں اخلاص، استقامت، استحضار عطا فرمائے مولا، اور اس میں تیری مرضی شامل حال عطا فرمائے مولا۔ یا رب کریم مولا، اس میں جو غلطیاں، کوتاہیاں، گناہ ہوئے مولا، اسے معاف کر دے مولا۔ یا رب کریم مولا، ہمیں اسلام، ایمان، احسان کے ساتھ مولا زندگی نصیب فرما مولا۔ ہمیں مولا متقی بنا دے مولا، ہمیں مولا ایسا متقی بنا دے مولا جیسا تو چاہتا ہے مولا، ہمیں ویسا متقی بنا دے مولا جیسا تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں مولا۔ ہمیں مولا دنیا اور آخرت میں مولا تیری مرضی کے تحت مولا ہمیں کامیابی عطا فرما مولا، تیرے مشیت پر مولا ہمیں کامیابی عطا فرما مولا، ہمیں مولا تیری تقدیر سے راضی رکھ مولا، تیرے وعدوں پر یقین عطا فرما مولا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی آلہ وسلم۔